अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम सत्तार। और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं वो है खिज़र हयात बुंदल साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम सियासी प्लान में बात करेंगे उस जायज़ा रिपोर्ट की जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जारी की गई है और उस रिपोर्ट में इदारों को तनकीद किया गया और इन करप्ट तरीन इदारे जो है वो करार दिया गया है, जिनमें पुलिस पहले नंबर पर है, अदलिया दूसरे नंबर पर है और हुकूमती इदारे जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। इसी पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनुस भाट साहब से। यूनुस भाट साहब, बताइएगा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक हकाइक पर मबनी है ये? इसके लिए इरम मैं अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान में ये जो बदअनवानी और रिश्वतखोरी के फैलाव के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें अवाम की जानब से ये तसर पैदा किया गया है, ये कहा गया है कि पाकिस्तान में पुलिस, अदलिया और इसके दूसरे अदारे इंतहाई करप्ट हैं। ये रिपोर्ट साबका हुक्मरानों के दौर में भी पेश की जाती रही है, मौजूदा हुक्मरानों के दौर में भी पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी अदारे की कारकर्दगी को बेहतर करार नहीं दिया गया और यही कहा गया है कि जो पाकिस्तान में अदारे हैं उनका मोराल इंतहाई ख़राब है और वो आवाम को इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। तो इससे हुकूमत के गुड गोनस पर भी असर पड़ता है, हुकूमत की भी बदनामी होती है। तो अदारों की कारकर्दगी के बारे में जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, जो उनकी जायज़ा रिपोर्ट है, ये दो हमारे इंटरनेशनल दूसरे ममालिक के अदारे दूसरे ममालिक के बारे में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है वो अपनी जायज़ा रिपोर्ट पेश करते रहते हैं। ये रिपोर्ट उनके लिए कोई नई रिपोर्ट नहीं है। हमें हमेशा जो दीगर ममालिक की जानब से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी करप्ट करार दिया जाता रहा है। ये रिपोर्ट उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये हकीकत पर मबनी बातें हैं, इसको जठलाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप पुलिस को ले लें, आप रोज़मर्रा के मामला देखते हैं कि हमारे सामने जो हकायक हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम किसी भी अदारे पर ये कह नहीं सकते कि उसकी कारकर्दगी 100% दुरुस्त है। पुलिस को ही ले ले, आपके सामने है लोगों का क्या हाल है, क्या किसी को इंसाफ मिल रहा है, क्या मुकदमात का अंदराज बर वक्त हो रहा है, क्या जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं वहाँ मुकदमात के दर्ज होने के बाद जो साइलीन है उनके मुकदमात का बर पुलिस जो है वो अजाला करती है, ऐसा नहीं है। लोगों को एक कागज का टुकड़ा लेने के लिए, मसलन अगर किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, गाड़ी चोरी हो गई है, वारदात हो गई है, तो क्या है लोग फौरी पुलिस से रब्ता करते हैं। ये एक कानून नाफिज करने वाला अदारा है, एक एजेंसी है, डिसिप्लिन फोर्स है। तो जब वो वहाँ जाता है शहरी, तो क्या पुलिस ने करना है, उसको एक कागज का टुकड़ा दे रहा है। पुलिस वो कागज का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। वो कागज का टुकड़ा क्या है, वो कागज का टुकड़ा ये है कि साइल की शिकायत दर्ज की जाती है और उसमें जो मुल्ज़मान करार दिए जाते हैं, वो अदारे जो बनाए गए हैं, जब वो उसको फॉलो करेंगे तो उस FIR के सामने जो भी उसमें मुल्ज़म होंगे उनको सजा मिलेगी। अगर आप FIR ही दर्ज नहीं करते तो आप मुल्ज़मान और जो भी लोग उसमें शामिल हैं, जो किसी के नुकसान के जिम्मेदार हैं, आप उनको फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ उनकी बात से हम 100% इत्फाक करते हैं। ये जो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी की है, उनकी जायज़ा रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है और हम ये नहीं कह सकते कि उनकी रिपोर्ट गलत है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे जो सियासतदान हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं या इक़्तिदार में बैठे हैं, जब ये इलेक्शन का इनका एक मरकजी नुक्ता नज़र भी यही होता है कि जी वो साबका हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा है, साबका हुक्मरानों के दौर में मुल्क में करप्शन रही है, अदारे जो है उनका मोराल ख़राब हुआ है। तो वो एक इस नुक्ते को ही लेकर अपनी कैंपेन चलाते हैं और वो जब कैंपेन करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो करप्शन नहीं होने देंगे। इमरान खान का जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुहिम का नुक्ता नज़र था वो यही था कि पाकिस्तान के अदारे बर्बाद कर दिए गए हैं, पटवारी करप्ट हो गए हैं, महकमा पुलिस गंदा हो गया है, महकमा पुलिस ने लूट मचाई हुई है, तो मैं जब आऊँगा इनका किबला दुरुस्त कर दूंगा। तो हमने देखा है कि जो हालात पाकिस्तान में आज हैं, ऐसे हालात का कभी भी हमें तारीख में सामना नहीं रहा है। पाकिस्तान के अदारों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अदारों की जो दुरुस्तगी अगर आज नहीं की जा सकती तो हम कभी भी इस पे अब ये नहीं कह सकते कि आने वाले इनके जो 2 साल हैं इसमें कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। हालांकि अब हुक्मरानों के 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बकाया है।
تو 2 سال جو ہے کارکردگی کے سال ہے. آپ دیکھیں ان کی کارکردگی کا اندازہ اس سے لگا لے کہ پنجاب میں 4 چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں اور 7 آئی جی پولیس تبدیل ہو چکے ہیں. جب اداروں کے سربراہان ہی آپ بار بار تبدیل کرتے رہیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ لگا لے سابقہ حکمرانوں کے دور میں 3 چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے تھے. ان کے 5 سالوں میں 4 آئی جی پولیس پنجاب تبدیل ہوئے تھے, سی سی پی تبدیل ہوئے تھے اور ان کے 3 ڈی اے جی تبدیل ہوئے تھے. وہ بھی سی سی پی ان کا اس لیے تبدیل ہوا تھا, ثانیہ مالٹون پیش آ گیا, انہیں تبدیل کرنا پڑا. اب 5 سی سی پی لاہور تبدیل ہو چکے ہیں, 8 ڈی اے جی آپریشن لاہور میں تبدیل ہو چکے ہیں, 9واں ڈی اے جی آپریشن لاہور لگایا گیا ہے. اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی صورتحال یہی ہے. آئے دن کوئی آر پی او چینج کر دیا جاتا ہے, آئے دن کسی محکمے کا سیکرٹری چینج کر دیا جاتا ہے. تو اداروں کی صورتحال انتہائی خراب ہے, لوگوں کو بالکل انصاف نہیں مل رہا. ہم ان کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے ساتھی خضر ایاز گوندل صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. خضر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے بات کی یونس صاحب نے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے کرپشن فری کا نعرہ لگایا گیا تھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کارگر ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جس طرح سے یونس بھٹ صاحب نے کہا کہ ایمنسٹی کی جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے اس میں اس کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کرپشن فری ہے یا نہیں ہے. لیکن اس میں 2-4 سوال پیدا ہوتے ہیں جو سوچنے کے ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا کریڈینشیل پاکستان کے حوالے سے کیا رہا ہے اور کیا ہے. ان پر تو نہیں الزامات کچھ لگتے رہے, اگر ان پر الزامات لگتے رہے تو پھر ان کو کس طرح سے ریکٹیفائی کیا گیا. اس بات کو بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں, پولیس میں دیکھ لیں یا ادروائز کرپشن کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس کو دیکھ لیں تو یہ کوئی آئیڈیل صورتحال کبھی بھی نہیں رہی اور آج بھی وہی صورتحال ہے. 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو یہ نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیے گئے اپنے وعدے جو ہے ان کو نبھا پائی ہے یا ان کے قریب جانے میں کامیاب ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے کندھے پر رکھ کے چلا دی جاتی ہے کہ جی یہ بدعنوانی ہے, کو ریلیف نہیں مل رہا تو اس میں بیوروکریسی اور پولیس کے لوگ جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے, وہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہیں. اور ہر چوتھے دن جو ہے وہ آپ آئی جی یا چیف سیکرٹری بدلیں گے یا نیچے سیکرٹریز بدل دیں گے, آر پی اوز سی پی اوز بدل دیں گے, تو اس سے یہ ہے کہ بے یقینی کی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے. پرفارم کرنے والے جو ہیں وہ اس بے یقینی کا شکار ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم رہ بھی پائیں گے یہاں پر یا نہیں رہ پائیں گے, آج ہیں آج کا دن گزار لیں. تو ایسے حالات میں آپ بہتری کی توقع تو نہ کریں. ہاں یہ کر لیں کہ موجودہ حالات کو بھی اگر ہم اس کو بدترین کی طرف نہ کہیں لے کے چلے جائیں, اس پر روکنے کی کوشش کریں پہلے, تاکہ جتنا ریلیف لوگوں کو ایٹ لیسٹ مل رہا ہے وہ تو ملے. لیکن پولیس کے بارے میں اور بیوروکریسی کے بارے میں لوگوں کی رائے زیادہ مختلف نہیں ہے. پولیس اس حوالے سے تھوڑی سی اوپن ہو جاتی ہے کرپشن کے معاملے یا باقی چیزوں میں پبلک میں آ جاتے ہیں کیونکہ عام آدمی کو زیادہ واسطہ ان کے ساتھ پڑتا ہے, جبکہ بیوروکریسی کا رویہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ ایک اپلیکیشن دے دیں کہ میں نے چھٹی لینی تھی تو 2 مہینے وہ اپلیکیشن ہی نہیں ملے گی آپ کو کسی سیکرٹری کے دفتر میں, وہ گھومتی پھرے گی, کوئی والی وارث نہیں ہوگا اس کا. ہم اپنے آپ کو ایماندار اس سینس میں کہتے ہیں کہ میں نے کام نہیں کرنا چونکہ میں آنیسٹ ہوں. بھائی آنیسٹ ہیں تو کام کرنا ہی اصل کام ہے آپ کا. لوگوں کو اگر آپ آنیسٹ ہیں تو بر وقت آپ ریلیف دیں اور ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کی شرافت یا آپ کی دیانتداری ہے اس کے ساتھ پبلک کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. پبلک کو تو اس پرفارمنس کے ساتھ لینا دینا ہے جس سے لوگوں کو روزمرہ واسطہ پڑتا ہے. ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا کام ہے اس کو نہیں کرنے دیا جاتا, کوئی دوسرا اس میں گھس آتا ہے. یہ عام ہے. ابھی ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ سابقہ چیف منسٹر کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے اختیارات استعمال کرنے کی طرف چل پڑے ہیں, جس سے وہ چیف سیکرٹری, آئی جی اور ان کی ٹیم جو ہے ان میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور ہو رہی ہیں اور پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہوگی.
کہ جی میں نے کیا کرنا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے کیا کرنا ہے. کس چیز کو چیف سیکرٹری صاحب نے چیک کرنا ہے اور کس کو میں نے کرنا ہے. جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں, اور اس سے جوابدہی کا البتہ طریقہ بڑا سخت ہونا چاہیے کہ پہلے آپ اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ چھان بین کر کے رپورٹیں لے کے لوگوں کی چیف سیکرٹری اور آئی جی کو لگائیں, اور پھر ان کو فیئر اینڈ فری موقع دیں کہ وہ پرفارم کریں, اور جو پرفارم نہ کرے اس کے لیے پھر ان کی پوچھ گچھ بھی کریں, اور انہوں نے کہیں کہ جی نیچے آپ اپنی ٹیم جو ہے وہ ہماری کانسنٹ ہے. لیکن جب تک آپ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اپنی مرضی کی ٹیم بنانے کا موقع نہیں دیں گے اور انٹرفیئر کریں. ابھی پچھلے دنوں ایک جہاں پر لاہور میں ہی واقعہ پیش آیا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے دفتر میں حاضری چیک کرنے کے لیے پہنچ گئے جو ان کے شان شان نہیں ہے. حاضری چیک کرنا زیادہ سے زیادہ اوپر والے لیول پر لیں, چیف سیکرٹری کا کام ہے کہ وہ چیک کرے کہ سیکرٹریز یا ان کے دفاتر کے لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. تو جب وہ اس طرح سے کریں گے تو وہاں پر پھر بدگمانیاں پیدا ہوں گی, اور گائیڈ کرنے والے لوگ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑے کلاکار ہوتے ہیں جو اس طرح سے بیوروکریسی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, پولیس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, اور سیاستدانوں کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, اور بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ آپ کو استعمال کر لیا گیا. ہو سکتا ہے ان سیکرٹری صاحب جن کو پچھلے دنوں ٹرانسفر کر دیا گیا, میں ذاتی طور پر ان سے کچھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہے میرا, لیکن جو واقعہ ہوا وہ میری بالکل علم میں ہے کہ سیکرٹری ٹورزم کے دفتر میں چلے گئے چیف منسٹر صاحب, انہوں نے وہاں پر چیک کیا تو پتہ چلا کہ چیف سیکرٹری ٹورزم جو ہیں وہ آج آئے نہیں, تو انہیں اس الزام میں او ایس ڈی بنا دیا گیا, اور اسی دفتر میں خاتون افسر جو تھیں ایم ڈی, ان کو دفتر میں نہ ہونے کی وجہ سے او ایس ڈی بنا دیا. یہ کسی نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ یہ تو چیک کر لیں کہ وہ خاتون افسر جو ایم ڈی ہیں وہاں پر, ان کے پاس ایک دوسرا چارج بھی ہے, اضافی چارج ان کی اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ ہے. این اس وقت وہ خاتون جو ہیں اس دفتر میں بیٹھ کے ایک میٹنگ جو ہے اس کو ہیڈ کر رہی تھی اور بریفنگ دے رہی تھی, اس کو ہٹا دیا گیا. اب ایسے حالات میں لوگ کام کیسے کریں گے؟ ہاں سیکرٹری دفتر میں موجود نہیں تھا, کوئی اطلاع نہیں تھی, آپ نے کارروائی کی, پھر بھی کسی حد تک بات سمجھ جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بھی چیف سیکرٹری کو رپورٹ کیا جاتا کہ جی چیف سیکرٹری صاحب آپ کی ٹیم کے لوگ یہ کام, لیکن نہیں, ان کو بائی پاس کر کے سیدھا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. یہ عبرت کا نشان بنانے کا نہیں بلکہ کام لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے. جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا ہے اس پر یونس بھاٹ صاحب بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہماری مدد کریں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کا اپنا کریڈینشل کیا ہے اور اس کی رپورٹس کس حد تک ریلائبل ہے, کیا ان پر یقین کیا جا سکتا ہے. اور ماضی میں ان رپورٹس کی روشنی میں پولیس میں خاص طور پر پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے ٹارگٹ پر رہے ہیں کہ جی ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. تو ان میں کرپشن کتنی ہو رہی ہے, کس طرح سے ہو رہی ہے, انہوں نے تھوڑی سی بات کی بھی یونس بھاٹ صاحب نے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا بتایا جائے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے رپورٹ کس طرح سے مرتب کر رہی ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں, تاکہ لوگوں کو بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی پیدا ہو. جی یونس صاحب بتائیے گا. میں گنجل صاحب سے یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں جب کوئی بھی ادارہ ہے, جب اس کی کارکردگی کے متعلق کوئی بھی این جی اوز کوئی بھی قسم کی جو چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ, جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے, تو ہم اس لیے اتفاق کرتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ان اداروں میں کرپشن ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. تو جہاں تک ان کا اپنا ہے کہ جائزہ رپورٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہے, تو وہ ایک جس طرح بھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک اس میں این جی اوز کے وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے, بیوروکریٹ اس میں وہ شامل ہیں کہ جن کی بات پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بات درست کر رہے ہیں. یہ اب کوئی کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے, کسی کے سننے کی بات نہیں ہے, حالات سب کے سامنے ہیں, روز نظر آ رہا ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ایک دفتر میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں سیکرٹری صاحب نہیں ہے, انہوں نے او ایس ٹی کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ایم ڈی جو خاتون ہے وہ نہیں تھے, ان کو بھی. اب سی ایم کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ ان کو درست نہیں جب بتا رہے, تو ایسا ایڈمنسٹریٹر کیا, یہ تو وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہ ہونے کی نشانی ہے. آپ کس وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وزیر اعلیٰ کی جب سے وہ پنجاب میں آئے ہیں پہلے دن سے وہ متنازع بنے ہوئے ہیں. کوئی بندہ, میں کہتا ہوں جی جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی اس کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا, یہ وہ سی ایم ہے جس کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ بیوروکراسی کے سامنے بالکل بے پاس ہیں.
یہ تو بات ضرور ان کی گوندل صاحب کی ٹھیک ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے اختیارات بھی میرے پاس آ جائیں، چیف سیکرٹری بھی میرے پاس جو اختیارات استعمال کر رہا ہے میں کروں، آئی جی پولیس جو اختیارات استعمال کر رہا ہے وہ میرے ہوں. لیکن بیوروکریسی جو ہے اس کو نتھ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے. آپ جب خود اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے تو آپ سب سے کام لے پائیں گے. جب ٹیم کا کپتان ہی نیلا ہوگا، جب ٹیم کا کپتان ہی نااہل ہوگا تو وہ دوسروں سے کیسے کام لے گا؟ جب ٹیم کے کپتان کو خود کام آتا ہوگا. آپ جس چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر صاحب پچھلے دنوں ملتان میں ایک ڈس پہ چھاپا مارتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لائٹیں خراب ہیں، بجلی کھمبے نہیں اپنا پنکھے نہیں چل رہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کے سپرڈنٹ کو انہوں نے فارغ کر دیا، او ایس ڈی کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا. جب سی ایم پر پریشر آیا 4 دن بعد ہی انہوں نے اس کو بحال کر کے اکاڑا سپرڈنٹ جیل لگا دیا. نہ صرف اکاڑے جیل میں سپرڈنٹ لگا دیا، ایک جونیئر سپرڈنٹ کو انہوں نے چند دن بعد اٹھایا اور اٹھا کے اڈیالہ جیل سپرڈنٹ بنا دیا. اور اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کو انہوں نے تبدیل کر کے لاہور لے آئے. لاہور جب جس کو لایا گیا، وہاں پہلے سے سینٹرل جیل میں ایک بڑے منجے ہوئے سپرڈنٹ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے سینٹرل جیل جو لاہور والی تھی، یہاں سے ایک سینئر سپرڈنٹ کو اٹھا کے اب اکاڑا ڈسٹرکٹ جیل پہ تعینات کر دیا. ایک سینٹرل جیل کے سپرڈنٹ جو لاہور میں ایک اچھی جیل چلا رہے ہیں اور سینٹرل جیل پہ ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے، صرف اس لیے ڈسٹرکٹ جیل پہ ان کو تعینات کر دیا گیا. ان کی سفارش کوئی نہیں تھی. اور ڈسٹرکٹ جیل جو اکاڑے والی تھی، وہاں کے سپرڈنٹ کو اٹھا کے اس لیے ڈیلا جیل بھجوا دیا گیا کہ اس کی سفارش تھی. تو سارے کام آپ نے دیکھا نہیں کہ سی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے اسد کھوکھر کے کہنے پہ کمشنر لاہور اس کو لگا دیا تھا، جسے وزیر اعظم پاکستان کو 4 دن بعد فارغ کرنا پڑا. پورے پنجاب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، پیسے لگا کے اس کو لگوایا گیا ہے. کھوکھر صاحب بتائیں گے ہمیں، گوندل صاحب آج بتائیں گے ہمیں کہ وزیر اعظم پاکستان آج لاہور آنا تھا تو لاہور میں انہوں نے کیا 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 ہے. سننے میں آیا تھا کہ وہ اسد کھوکھر کو بھی فارغ کرنے جا رہے ہیں. اسد کھوکھر کی پھر بڑی شکایات بڑھ گئی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کی انکوائری ایک مزید سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کسی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ بھی سننے میں آیا کہ آج کل آئی جی پولیس اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان، چیف سیکرٹری کے درمیان، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جو افسران بالا کی رپورٹس بناتے ہیں، یہ کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی کی سیٹ ہے، یعنی کہ ان کا اختیار ہے اس پہ پوسٹنگ کرنے کا. پنجاب اپنا بندہ تعینات کرنا چاہ رہے ہیں اور آئی جی پولیس پنجاب اپنا بندہ تعینات کرنا چاہ رہے ہیں. اب آج اس کا بھی فیصلہ ہونا تھا. تو کیا حالات رہے ہیں اس پہ گوندل صاحب بھی بچا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ جی گوندل صاحب آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس قسم کی کہ جی وہ ان کو فلاں کو لانا چاہ رہا ہے اور فلاں کو لانا چاہ رہا ہے فلاں، یہ ہمارے پاس جو رپورٹس پہنچتی ہیں نا عمومی طور پر وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی اور جو ان پر فیصلے ہوتے ہیں وہ فوراً ان کے اثرات جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آتے. وہ تھوڑا سا رک کے چیزیں سامنے آتی ہیں. ابھی یہ تو طے نہیں ہوا کہ وہ سفارش کرنے والے اور کروانے والے جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور صوبائی وزیر جو ہیں ان کے خلاف کس قسم کی انکوائری جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ بڑی سوالیہ نشان ہے کہ اس حکومت میں گورننس کی کمی یا جو چیزیں سمجھنے کی کمی کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کو پہلے آپ وزیر اطلاعات لگاتے ہیں، پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر ہٹا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والوں کی قوت فیصلہ کم ہے یا ان کی مردم شناسی جو ہے اس میں فرق ہے. انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس بندے کا کیلیبر کیا ہے. اسد کھوکھر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو ایک دفعہ پہلے بنایا گیا، پھر انہوں نے کسی دباؤ میں یا کس طرح سے ریزائن کر دیا، پھر وہ دوبارہ ٹیم میں ان ہو گئے. اب اگر ان کے اوپر سیم الزامات ہیں پہلے والے تو پھر فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہ اگر اسد کھوکھر صاحب میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں تو کیوں نہ پھر جو فیصلہ کرنے والے ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے کہ جنہوں نے دوبارہ پھر غلط فیصلہ کر لیا. ایک دفعہ غلطی ہو گئی، سمجھ آتی ہے چیزوں کے نہیں پتہ ہوتا، دوبارہ آپ اگر جو کرتے ہیں تو پھر آپ مردہ الزام آ جاتے ہیں اور آپ کو اس بات سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس پر ریلائے بھی کر سکیں. اب اگر آپ اپنے فیصلے صرف مسلط کرنا چاہتے ہیں
اور زمینی حقائق کو سامنے رکھے بغیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور ان حالات میں آپ کو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے چلنا ہوگا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 3.5 سال ہونے کو ہیں اس موجودہ حکومت کے ٹینور کو. 6 مہینے آپ کے لیے پرفارمنس کے پاس ہیں. اگر 6 مہینوں میں آپ نے کچھ کر لیا اگست تک تو ویری گڈ. اگر نہیں کر پائے تو اگلا سال تو الیکشن کا ہونا ہے نا, اس میں تو پھر آپ کو ہر الٹا سیدھا کام کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اگلے الیکشن میں جانا ہے. آخری سال ہمیشہ الیکشن کا ہوتا ہے. تو ہم اپنے ٹاپک سے واپس چلتے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ مختلف اداروں کو کیٹیگرائز کر کے سامنے کہ جی اس میں زیادہ کرپشن ہے, اس میں دوسرے نمبر پر ہے, اس میں تیسرے نمبر پر, تو پھر ان اداروں کو کنٹرول کرنے والے جو ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے آنے سے اس میں رینکنگ میں کیا فرق پڑا, کیا آپ نے اقدامات کون سے اٹھائے ہیں اس میں, اور ان اقدامات کے کیا نتائج آئے ہیں. اگر نتائج کوئی نہیں آئے, اقدامات کوئی اس طرح کے نہیں کیے جا سکے, تو پھر آپ کو اپنی پرفارمنس کو دیکھنا ہوگا. جس طرح یونس بھٹ صاحب نے کہا کہ 7 آئی جی اور 4 چیف سیکرٹری, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا یہ کہ آپ نے 3.5 سال میں 4 چیف سیکرٹری بدل کے رکھ دیے, 7 آئی جی. تو وہ کیا پالیسی لے کے آئیں گے جس کو آپ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈانگ اس کے سر پر لٹکا دیں گے کہ جی ہم آپ کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو آنے والا کیا کرے گا؟ میری آپ سے میں یہی, ابھی آپ کے متعلقہ آپ بیٹ رپورٹر بھی ہیں, کہ سب سے پہلے انہوں نے اکبر حسین درانی چیف سیکرٹری لگایا تھا جب یہ آئے تھے, تو اس کے بعد اس کو تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے فارغ کر کے نسیم کھوکھر کو لے آئے. نسیم کھوکھر کے ساتھ بھی یہ زیادہ ٹائم نہ چل سکا, انہوں نے اعظم سلیمان اور شعیب دستگیر کو عالیہ نال بنا کے بھیج دیا, اور انہوں نے کہا جی پنجاب میں آپ فیصلے کریں گے اور بیوروکریسی کو آپ ٹھیک کریں گے, ہمیں شکایت نہیں آنی چاہیے, کام ٹھیک ہو. پھر انہوں نے اس کو بھی نہیں رہنے دیا, جواد رفیق صاحب جو سینئر بیوروکریٹ ہیں ان کو لے آئے, پھر وہ بھی نہیں چل پائے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب کامران افضل کو لے آئے ہیں. اب بتائیے گا کہ کامران افضل کے آنے کے بعد کیا ان کے متحد جو ہیں ان کی تعیناتی ان کی مرضی سے عمل میں لائی جا رہی ہے, یا جس طرح محکمہ پولیس میں ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگر ایک آئی جی پولیس کسی بھی سی پی او کو, کسی ڈی پی او کو, کسی آر پی او کو لگانے کا اختیار نہیں رکھتا تو وہ ان سے کیسے کام لے گا؟ اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نیچے سی پی او کون لگ رہا ہے, میرے نیچے ڈی پی او کون لگ رہا ہے, میرے نیچے آر پی او کون لگ رہا ہے. الحمدللہ موجودہ آئی جی پولیس پنجاب تو اس حوالے سے تگڑے آدمی ہیں. اب تک تو جتنی پوسٹنگ ہے وہ تو انہوں نے اپنی مرضی کے بندے لگائے ہیں, اور انہوں نے جن کو تعینات کیا ہے سبھی افسران اچھی شہرت کے عمل ہیں. تو جو بیوروکریسی ہے, جو ڈی ایم جی کے لوگ ہیں, کمشنر, ڈی سی, سی سی ایس کے متعلق تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک جو کامران افضل ہیں یہ بااختیار ہیں. نئے چیف سیکرٹری جی کامران علی ظفر صاحب جب سے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنے تئیں آ کے ٹیم بنانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, لیکن انہیں یہ بات بہرحال حقیقت ہے کہ ماننی پڑے گی کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ بیوروکریسی اٹ سیلف اتنی مضبوط ہے کہ ان کو چیف سیکرٹری کے لیے بھی بعض صورتوں میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں ڈویژن بھی ہے, گروپنگ بھی ہے. پہلے چیف سیکرٹری جو ہوتے ہیں ان کے گروپ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ جی ہم تو پرفارم نہیں کر پائے تھے, اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. تو چیف سیکرٹری صاحب جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ آئی جی صاحب تگڑے آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی جی صاحب واقعی تگڑے آدمی ہیں اور انہوں نے کافی حد تک چیزیں جو ہیں ان کو کم سے کم پوسٹنگ کی حد تک اپنی باتیں جو ہیں وہ 90% کے قریب منوائی ہیں, کچھ کہیں کمپرومائز بھی کیا ہوگا. لیکن آئی جی صاحب کے بعد چیف سیکرٹری صاحب جو ہے نا شاید وہ کام نہیں کر پا رہے. ایک تو وہ تھوڑے سے دھیمے مزاج کے بھی ہیں اور اس طرح سے وہ نہیں کرتے, جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو پراپر پلیٹ فارم کے ذریعے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کی اپروول تو بہرحال چیف منسٹر نے ہی دینی ہوتی ہے تمام پوسٹنگز کی پوسٹوں کی, اور ان کا پریریگیٹو بھی ہے یہ کہ وہ کریں. لیکن ٹیم چونکہ چیف سیکرٹری کی ہے تو میں نے ایک ملاقات میں یہ محسوس کیا کہ چیف سیکرٹری صاحب اس حد تک فری ہینڈ شاید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی 100% مرضی کی ڈی. ہاں ان کی سلیکشن میں کچھ اچھی شہرت کے لوگ بھی ملے ہیں اور انہوں نے ان کو کی پوسٹوں پر, لیکن جو فیلڈ پوسٹنگ ہے اس میں ابھی وہ اس حد تک شاید آزاد نہیں
ان پر دباؤ کافی زیادہ ہے. جی خضر صاحب، ہم آپ کی بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. رپورٹ کے بارے میں جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کی گئی تھی اور جس میں اداروں کو کرپٹ ترین ادارے کہا گیا تھا، اسی پر میں سوال کروں گی خضر صاحب سے. خضر صاحب، تھوڑا یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے اس کے آنے کے بعد پاکستان کے اداروں کا فیٹ کیا ہوگا یہ تو میں نہیں قبل از وقت بتا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے بات کہ ان کے لیے سوچنے کا مقام پیدا ہو گیا، اور جن اداروں پر تنقید ہوئی ہے یا جن کو اس میں کرپشن کی لسٹ میں اوپر رکھا گیا ہے، شاید وہ رکاوٹیں بھی کھڑی کریں اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے لیے مسائل کریٹ کریں. یہاں پر ہمارے ہاں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے چل پڑتے ہیں، جس سے مسائل زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان اداروں کی طرف سے ریئیکشن کس طرح کا آیا، ان کے ہیڈز نے کیا کارروائی کی. اگر ان کے ہیڈز نے اپنے اداروں کی اصلاح کے لیے کوئی عملی اقدامات لینا شروع کر دیے ہیں، جس کا امکان ویسے کم نظر آتا ہے، جس کا امکان بظاہر مجھے تو کم از کم نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک جتنا دیکھا ہے پچھلے اپنے کچھ 2 دہائیوں سے زیادہ کے کیریئر میں، کہ جس پر تنقید ہوتی ہے، جس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، وہ الٹا دوسرے پر الزامات لگا دیتا ہے. بالکل. اس کی ایک شکل جو میں نے آج آپ سے کہا بھی کہ ان کے کریڈینشل جو ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا کریڈینشل کیا ہے. یہ سوال وہ اٹھا رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جی ان میں بھی آ جائے گی یا آئی ہے، تو میں زیادہ پر امید نہیں ہوں اس معاملے میں. صحیح. کہ جی اس میں کوئی بہتری آ سکے گی یا کوئی. ہاں یہ ضرور کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ اس پر نوٹس لے اور ان اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کو بٹھا کے، سابقہ جو ان اداروں کو ڈیل کر چکے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے، اور اسپیشل برانچ کی رپورٹس ہیں اور بہت ساری اصلاحاتی رپورٹس آتی رہی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے کوشش کریں تو شاید کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ بہتر کی جا سکے. لیکن میں سچی بات ہے زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ اس میں ہم کوئی بہتری جو ہے وہ کر پائیں گے یا دیکھ پائیں گے، کم از کم مجھے نہیں لگتا. یونس صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے، چاہے وہ پاناما لیکس ہو یا پیراڈائز لیک ہو، پینڈورا باکس ہو، اور اب جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ کو جاری کیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ یہ بات جو ارم آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، تو جو ایف ٹی ایف والے ہیں یا گرے لسٹ والے ہیں ان کے مطالبات کچھ اور ہیں. وہ ہمیں دہشت گردی ممالک میں جو لسٹ میں رکھ کے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ اس طرح کا نہیں ہے. ان کا کچھ مقاصد اور ہیں، وہ کچھ چیزیں اور ہیں. یہ جو بات چل رہی ہے، جس طرح بھی گوندل صاحب کر رہے تھے یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑا ہوا، یا اس سے اداروں کے سربراہان جو ہیں انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے یا اداروں میں کوئی بہتری آئے گی یا نہیں آئی. جس دن یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ جاری ہوئی، اگلا ہی دن انسداد بدعنوانی کے حوالے سے ایک پاکستان کا عالمی دن منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے. تو آئی جی پولیس پنجاب نے جو اس دن خطاب میں کہا، جو انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے ادارے میں کوئی بھی بندہ اگر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا کہ جی جو بھی بندہ کرپٹ ہوگا وہ خود کو یہ سمجھ لے کہ وہ ادارے کا حصہ نہیں رہے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آئی جی پولیس پنجاب جب سے آئے ہیں انہوں نے کرپشن کی شکایت تو بالکل برداشت نہیں کی. اس معاملے تو ان کا زیرو ٹالرنس ہے. وہ جب بھی کوئی، آج میں بتاتا ہوں کہ ایک واقعے میں انہیں پتا چلا کہ پولیس ملازمین نے کہیں فائرنگ کی ہے، شادی کا کوئی فنکشن تھا، انہوں نے فوری طور پر ان کو سسپینڈ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو معافی نہیں دی جائے گی، یہ ڈسپلن فورس ہے. اسی طرح کچھ اضلاع میں کرپشن کی شکایات ملی تو انہوں نے ان کو سسپینڈ ہی نہیں کیا، برخاست کر دیا ہے. تو آئی جی صاحب تو اس معاملے میں پہلے ہی بڑے اسٹرکٹ تھے. تو اس رپورٹ آنے کے بعد تو انہوں نے مزید یہ ارادہ کر لیا ہے یا اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کی اصلاح کریں گے. اور کوئی بھی ایسا، انہوں نے آتے ہی پہلا یہ میسج دیا تھا آر پی او ڈی پی او سب صاحبان کو کہ اپنے خفیہ اہلکاروں کو جو آپ کے پولیس کے ملازم نہ ہوں، ذاتی تعلقات والے انسان ہوں، جو ذاتی جنہیں آپ جانتے ہوں، ان کو تھانوں میں
ان کو متحدوں کو آپ کا کوئی متحد ایس ایچ او ڈی ایس پی یا ایس پی کے دفتر سے کوئی پیسے لیتا ملوث پایا گیا کرپشن میں، اس کو وہیں گرفتار کریں اور اس کو حوالات میں بند کریں۔ آئی جی پولیس پنجاب نے کہا تھا کہ جو یہ اقدام کرے گا یا اس طرح جو بھی کسی بھی اضلاع میں اس طرح کی منصوبہ بندی کرے گا، لوگوں کو پکڑے گا، متحدوں کو پکڑے گا، تو میں اس کو اعزازی طور پہ شیلڈ دوں گا۔ تو انہوں نے تو اس حوالے سے آئی جی صاحب نے خود بھی بڑے چھاپے مارے ہیں، انہوں نے کئی ڈی ایس پی کو معطل کیا ہے، کئی ایس پی صاحبان کے خلاف وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ آئی جی صاحب تو اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں، ہم نے دیکھا ہے، وہ تو کسی کو معافی نہیں دے رہے۔ تو باقی جہاں تک دوسرے اداروں کی بات ہے تو ہمیشہ سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی اب پولیس والے بھی آپ لے لیں، آپ کوئی بھی محکمہ لے لیں، ہیلتھ والے لے لیں، ان میں کرپشن کی کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے پاک صاف ادارے ہیں، اس کی بجائے ان میں کرپشن زیادہ ہے۔ ریونیو لے لیں تو وہ لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے ہم بدنام ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ہم پر الزام لگتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کمانڈر کی اصل بات یہ ہے، جو ادارے کا کمانڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جب وہ نوٹس نہیں لے گا، جب تک وہ اپنے متحدوں کی پکڑ دکڑ نہیں کرے گا، اسٹرکٹلی کوئی احکامات جاری نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ کرپشن رک نہیں سکتی۔ اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ رک نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا ہے، کوئی محکمہ لے لیں، محکمہ پولیس لے لیں، محکمہ ہیلتھ لے لیں، محکمہ سوئی گیس لے لیں، کوئی بھی لے لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفاتر میں مخصوص لوگ ہیں جو پیسے پکڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے مخصوص لوگ ہیں جن کی اوپر تک رسائی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں آئے ہم آئی جی صاحب سے کام کروا دیتے ہیں، وہ کہتے نہیں آئے ہم چیف سیکرٹری صاحب سے کام کروا دیتے ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہیں ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی۔ یہ ایک عام سی چیز ہے، آپ دیکھیں ہمارے ایک ملک کا کلچر بن گیا ہے۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے آئی جی پولیس سے کام ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یار میں آئی جی صاحب کو کہہ دوں گا، وہ فون بھی کر دیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس انسان کو یقین نہیں آئے گا۔ ہمارے کلچر میں کرپشن، رشوت رس بس چکی ہے، وہ جب تک اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دے لے گا وہ سمجھے گا میرا کام ہی نہیں ہونا۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارشیں کروانے کی بجائے یا محکموں میں فٹ بال بننے کی بجائے کوئی 10-20 ہزار 50 ہزار وہاں پیسے کسی متحد کو دے کے کام کروا لیں، ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ یہ اداروں میں رشوت رچ بس چکی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جہاں تک آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی خود بڑی سوالیہ بنی ہوئی ہے۔ ہم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو شہباز شریف اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ تھے، وہ اس معاملے میں کسی کو نہیں معاف کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جوید اقبال غالباً گوندل صاحب، جوید اقبال صاحب ایک چیف سیکرٹری تھے، تو ان کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا تو انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ جی ان کو فارغ کر دیں، وہ کام اچھا کرتا تھا، انہوں نے اس کو فارغ نہیں کیا۔ بعد میں گورنر صاحب اس کے گھر گئے، وزیر اعظم نواز شریف خود اس کے گھر گئے، سابق وزیر اعظم نواز شریف، جب انہوں نے دیکھا کہ فیملی کا یہ مطالبہ ہے تو میاں نواز شریف نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو شہباز شریف اچھے بندے کے متعلق سٹینڈ لے جاتے تھے، لیکن میں ایک آئی جی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آئی جی صاحب نے کہا جب بھی وزیر اعظم پاکستان میں آتے تھے تو وہ بڑی بے عزتی کرتے تھے کہ آئی جی صاحب آپ کا کام اچھا نہیں ہے، بڑی شکایات ملتی ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے خاموش رہتے تھے اور کوئی اپنے آئی جی کو بچانے کے لیے بات نہیں کرتے تھے۔ آئی جی صاحب کہنے لگے کہ جب وزیر اعظم نہیں ہوتے تھے، جب پہلے آئے کسی وقت کسی میٹنگ میں یا ویسے سی ایم سے ملاقات ہوتی تھی تو سی ایم صاحب تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آئی جی صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، آئی جی صاحب آپ کا کام بڑا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دن بول ہی پڑا کہ سی ایم صاحب جب بات کرنے کا وقت ہوتا ہے وہاں بات ہی نہیں کرتے، اگر آپ بات کریں ہمارے 6 مہینے مزید بے عزتی سے گزر جائے، تو آپ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے سامنے آپ نام ہی نہیں لیتے۔ تو یہ تگڑے ایڈمنسٹریٹر کی نشانی ہوتی ہے، اچھے کو اچھا کہنا، برے کو اس کے منہ پہ برا کہنا۔ جی بالکل، یہ بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے لیے کوئی بھی یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی وجہ سے یہ حکومت بدنام ہوئی ہے، اگر آنے والے الیکشن میں گورنمنٹ ہارتی ہے تو صوبہ پنجاب جو ہے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، جو یہاں سے سیٹیں ون کرتا ہے وفاق اسی کا ہوتا ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں وہ تگڑے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے ابھی تک جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا عمل ہے یہ جس طرح سے چل رہا ہے یہ انتہائی مایوس کن ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔
पुलिस अफसरान इस तरह कोई भी आप देखें, कोई भी आईजी साहब, और उन्हें ये यकीन ही नहीं है कि वो काम करते रहेंगे तो उनकी दिलचस्पी। चीफ सेक्रेटरी को जब यकीन ही नहीं होगा कि मैं काम करता रहूंगा, या चीफ सेक्रेटरी को जब यकीन ही नहीं होगा कि मैं जो है कमात जारी करूंगा उस पर अमल दरामद होना है, तो अब बहुत से ऐसे डीसी, कमिश्नर, बल्कि इससे भी छोटे दर्जे के जो लोग हैं वो चीफ सेक्रेटरी से भी ज्यादा ताकतवर है। आपने सुना होगा, देखा होगा, पिछले दिनों वज़ीर आला हाउस में एक ऐसा बंदा बार बार नाम लिया जाता था, अपोजिशन में सारे लोगों के मुंह पे चढ़ गया था कि वो टिक्के खान सारी की पोस्टिंग कराता है। तो जब इस तरह की बातें हों तो वहाँ हुकूमत की कारकर्दगी कैसे बेहतर आप कह सकते हैं? वहाँ अदारों की कारकर्दगी बेहतर होना नामुमकिन है। जब अदारे खुद ही गवर्नमेंट जो है वो उनको ठीक नहीं करना चाहती तो वो करप्शन को आप रोक नहीं सकते, वहाँ अदारों को आप बेहतर नहीं कर सकते। आईजी साहब या चीफ सेक्रेटरी क्या करेंगे जब मतहत अमला ही उनकी बात सुनने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि उनकी ऐवान वज़ीर आला तक रसाई होगी और जब चाहे जो चाहे वो कर ले। ना चीफ सेक्रेटरी उनका कुछ बिगाड़ सकेगा, ना आईजी साहब उनका कुछ बिगाड़ सकेंगे। तो ऐसे हालात में मुमकिन नहीं है कि हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं, हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। पहले तो आप देखें कि जी आए दिन सुनने में आता था जी ये जनाब काम हो गया है, शायद बेहतर हो जाए, यानी कि आप इसी को ले लें। वज़ीर आज़म ने जिस बात पे भी नोटिस लिया है उसका रद्द अमल कोई बेहतर नहीं निकला। अब तो लोग कहते हैं कि या अल्लाह वज़ीर आज़म कोई नोटिस ना ले ले, जो भी नोटिस लेते हैं महंगाई के खिलाफ नोटिस लेते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। अब मैं कल पढ़ रहा था कि नान रोटी वालों ने जो हर बंदे की जरूरत है वो उन्होंने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी है। नान उन्होंने 18 रुपए का कर दिया, रोटी उन्होंने 12 रुपए की कर दी है। तो कोई पूछने वाला ही नहीं, किसी ने उनको बुला के पूछा ही नहीं है कि भैया आपने किस हुक्म के तहत किया है, कौन सा कानून है। ये सारे खुद चोर बैठे हुए हैं, ये कैसे उनको रोकेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूनुस साहब। के बात वही है कि जब तक इदारे खुद ठीक ना होना चाहे या उसके अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म ना किया जाए तब तक जो है कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।